सूरत गाशिया जो जम्मा की हमारी सूरह है अल्हम्दुलिल्लाह। आज के लेसन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टॉपिक्स हैं इसके नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक। रोज़े क़यामत मुजरिमों को पेश आने वाली सूरत हाल कैसी होगी। फिर आया नंबर 5 से 7 तक जहन्नमियों का मशरूब और खाना बताया गया। 8 से 11 तक रोज़े क़यामत बाअमल मुसलमानों का हाल और उनका सिला बयान किया गया है। और अगर आप 12 से 15 की तरफ जाएं तो जन्नत का खुशनुमा मंजर और सामान्य आराइश बताए गए। आया नंबर 16 से 20 तक मज़ाहिर कुदरत की तरफ इशारा है। और आया नंबर 21 से लेकर 26 तक तबलीग और नसीहत से मुताल्लिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन और तसल्ली दी गई है। टोटल 26 आयात हैं आपके सामने और सब टॉपिक्स में जाकर ये डिवाइड हो जाती हैं। लफ्जी तर्जुमा। रोज़ क़यामत मुजरिमों को पेश आने वाली सूरत हाल के बारे में ये आयत है आपके सामने। आया नंबर 1 से लेकर 4 तक। हल क्या अता का आई है आपके पास हदीस तो खबर अलगाशिया ढांप लेने वाले की। वजूहुन कुछ चेहरे यौमाइदिन उस दिन खाशिआ वलील होंगे। आमिलतुन अमल करने वाले नासिबा थक जाने वाले। तस्ला वो जलेंगी नारन आग में कैसी होगी हामिया भड़कती हुई। तुस्का वो पिलाए जाएंगे मिन आइनिन एक चश्मे से आनिया खोलते हुए पानी की। लईसा नहीं है लहम उनके लिए ताउन कोई खाना इल्ला सिवाय मिन दरीब कांटों की। ला नहीं युस्मिन वो मोटा करेगा उन्हें। वाला और ना युगनी वो काम आएगा मिन जुगिन भूख से। ला युस्मिनु वाला युगनी मिन जो भी खाना उनको मिलेगा ना तो वो उन्हें मोटा करेगा ना उनके किसी तरह से काम आएगा और ना उनकी भूख मिटाएगा। वजूहुन को चेहरे यौमाइदिन उस दिन नाइमा तरोताजा होंगे। लिसाइहा अपनी कोशिशों पर राविया राजी होंगे। फी जन्नतिन आलिया कहाँ होंगे बुलंद जन्नत में होंगे। ऐसी जन्नत जो कि बुलंद होगी। ला तस्माऊ नहीं वो सुनेंगे फीहा उसमें लागिया कोई लग़व बात। फीहा उसमें आइनुन एक चश्मा होगा जारिया जारी या रवा। फीहा उसमें सुरूरुन मसनदें होंगी सरीर उनकी जमा मरफूअतुन बुलंद। व अखवाब और प्याले मौदूआ रखे हुए व नमारिक और तकिए मसफूफा सफ दर सफ। व जराबीयु और नफीस कालीन मबसूसा फैलाए हुए। आफला क्या फिर नहीं यंजुरूना वो देखते इलल इबिली तरफ ऊँटों के कैफा कैसे खुलिकत वो पैदा किए गए हैं। व इलस समाई और तरफ आसमान के कैफा कैसे रुफ़िअत वो बुलंद किया गया है। व इलल जिबाली और तरफ पहाड़ों के कैफा कैसे नुसिबत वो नस्ब किए गए हैं। व इलल अर्दी और तरफ जमीन के कैफा कैसे सुतिहत वो बिछाई गई है। फज़क्किर बस नसीहत कीजिए इन्नमा बेशक आप इन्नमा बेशक अंत आप तो मुदक्किर क्या है मुदक्किर नसीहत करने वाले हैं। फज़क्किर इन्नमा अंत मुदक्किर क्या कहा है कि आप नसीहत करते रहिए क्योंकि बेशक आप तो नसीहत करने वाले हैं। लस्ता नहीं है आप अलैहिम उन पर बिमुसैतिर दारोगा या जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल। इल्ला मगर मन वो जिसने तवल्ला मुंह मोड़ा व कफर और उसने इनकार किया फयुअज़्ज़िबुहु तो अजाब देगा उसे अल्लाहु अल्लाह अल अजाब अजाब कैसा अल अकबर सबसे बड़ा। ये अजाब बताया गया सेम बराबर है चारों एस्पेक्ट से दोनों इसम अल अजाब अल अकबर। इन्ना बेशक इलैना हमारी ही तरफ इयाबाहुम लौटना है उनका। तुम्मा फिर इन्ना बेशक अलैना हमारे ही जमा हिसाबुहुम हिसाब है उनका। ये था हमारा लफ्जी तर्जुमा। इस सूरत की जो पहली आयत में आपने देखा हल अता का हदीसुल गाशिया में गाशिया मौजूद है ढांप लेने वाली छुपा लेने वाली और जिससे मुराद क्या लिया गया है कयामत को लिया गया है। इसी वजह से इसका नाम सूरतुल गाशिया है। फिर इसके अंदर इत्तेफाक है इस बात पर कि ये मक्की सूरत है और हज़रत नुमान बिन बशीर की रवायत से सूरतुल आला में भी हम पढ़ के आ चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईदाइन और जो नमाज जुम्मा में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला और अल गाशिया पढ़ा करते थे। अब दूसरी मक्की सूरतों में भी कयामत का जिक्र है जो है बादल मौत का हाल अहवाल काफिरों को पेश आने वाले जो भी मसाइब हम वहां पे भी पढ़ के आए हैं। और फिर साथ साथ मोमिनीन का जो एजाज या इकराम जो है वो भी हम पढ़ के आए साथ साथ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की
وحدانیت کے حوالے سے بھی اس میں آپ کو چیزیں ملیں گی. اور اگر پچھلی صورت سے کنیکٹ کر لیں اس کو ہم، تو وہاں پر انسان کو کس چیز کی انسٹرکشن دی گئی تھی جب ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا؟ تو انسان کو اللہ کی کیا پاکی بیان کرنے کا حکم دیا گیا تھا. یاد ہے آپ کو پہلی آیت میں کیا؟ سب بحسم ربک العالی، سب سے شروع ہوتی تھی، سین بہا کے روٹ سے، اور پاکی بیان کرنے کا حکم دیا گیا. اور دوسری بات کیا دی گئی تھی اس میں؟ کہ آخرت ہی بہتر ہے، آخرت کو ترجیح دینے پر فوقیت دی گئی تھی، کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کے سامنے ترجیح دینے کی چیز نہیں ہے. پھر بتایا گیا تھا کہ ایمان اور تقوی ہی نجات کا معیار ہے. ہم اچھے سے دیکھ کر آئے ہیں. اب اس صورت میں قیامت کی ایک دم جیسے سڈن نیوز ہوتی ہے نا، چونکا دینے والی خبر کی طرح سے بتا کر، سڈن نیوز دے کے، اچانک اچانک کی خبر بتا کر آپ کو اور ہمیں کیا کیا گیا ہے؟ خبردار کیا گیا ہے، غفلت سے دور رہنے کا کہا گیا ہے، جو دنیاوی لذتوں کی وجہ سے انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. انسان سب کچھ دنیا کو سمجھنے لگتا ہے. تو انداز سوال کیا ہے اس کا، تاکہ انسان پوری طرح فوکسڈ ہو جائے. حل اتا کا حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی؟ اور یہ کیسی ہے؟ کس طرح کی اس کی جو صفت ہے وہ جو بیان کی گئی؟ اچانک ڈانپ لینے والی کی، اچانک چھا جانے والی کی. آپ کو پتہ نا جب کسی کے اوپر غشی بھی طاری ہوتی ہے، کوئی بھی ہوش ہوتا ہے، جب غشی طاری ہوتی ہے تو اچانک اس پہ کیفیت آتی ہے، وہ ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہا ہوتا نا. اسی طرح سے یہ ایڈریس کیا گیا ہے اس بات میں، کہ پوچھا گیا ہے ایڈریس کر کے کہ کیا تجھے ایک چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی جو تمام مخلوق پر اچانک اس طرح چھا جائے گی جیسے رات کی تاریکی دن پر چھا جایا کرتی ہے. کیسے دن ہوتا ہے نا ایک دم برائٹ اور روشن، ہوتے ہوتے مغرب کے ٹائم پہ ہم دیکھتے ہیں کیسے سن جو ہے وہ سیٹ ہوتا ہے، اور پھر کیسے آہستہ آہستہ ہم تاریکی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ رات کی جو تاریکی ہے وہ دن پر چھا جاتی ہے نا، آکوپائی کر لیتی ہے. اس وقت تمام کائنات اور نظام جو ہے کائنات کا پوری یونیورس کا، وہ کیا ہو جائے گا؟ درہم برہم ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جو بھی انبیاء کرام تشریف لائے، وہ خبر دیتے چلے آئے ہیں. اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ یہ لوگوں کو یہ خبر نہ پہنچے، کسی کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ there will be a day of judgment. اور پھر مفسرین نے جو اس کا مزید میننگ لیا ہے، الغاشیہ سے مراد انہوں نے پھر قیامت کا لیا، جو اچانک آئے گی اور آ کر تمام کائنات اور مخلوق پہ کیا کرے گی؟ چھا جائے. پھر بتائے گا کیسے ہوں گے اس دن چہرے؟ ذلیل ہوں گے، تھک جانے والے ہوں گے، عمل تو کر رہے ہوں گے پر تھک جانے والے ہوں گے. اور پھر کیا مزید کہا گیا؟ وہ جلیں گے کس طرح کی آگ میں؟ جو کہ بڑکتی ہوئی ہوگی. اب اس کے بارے میں جب آیا نا حل اتا کا حدیث الغاشیہ، اس کے بارے میں باقاعدہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے کہ ایک عورت کی قرآن پڑھنے کی آواز آئی، آپ کھڑے ہو کر سننے لگے. تو اس نے یہ آیت حل ادا کا حدیث الغاشیہ پڑھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم قد جاءنی، جی یعنی جی ہاں میرے پاس قیامت کی خبر پہنچ چکی. یعنی سوال ہے نا، حل ادا کا حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر ڈھانپ لینے والی کی یا قیامت کی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جواب دیا تھا باقاعدہ، نعم جی ہاں، قد تحقیق جاءنی، آ گئی ہے میرے پاس اس کی خبر. پھر آپ کے سامنے یہ آیا نمبر 2 سے لے کر 7 تک ہمارے ایک ہی اسلوب جا رہا ہے. چہروں کے بارے میں بتایا گیا، اعمال کے بارے میں، پھر جلنے کے حوالے سے، پھر ان کو کیا کھلایا پلایا جائے گا. تھرو آؤٹ یہ ٹاپک چلو کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے اور تھکے ہوئے دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. ان کو کھولتے ہوئے چشموں کا پانی پلایا جائے گا، جیسے آگے یہاں پہ اس مشروب میں لکھا ہوا. کیسا مشروب ہوگا ان کا؟ ان کا کھانا کیا ہوگا؟ کانٹوں کا لکھا گیا ہے. استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار. ان کا کھانا ایک خاردار جھاڑ کے سوا کچھ نہ ہوگا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے دریغ. کیسا ہوتا ہے یہ دری؟ خاردار جھاڑ ہوتی ہے، کانٹے دار گھاس ہوتی ہے، اگر ہم اسے گھاس ایکسپیکٹ بھی کریں تو. اور اس کو مزید جو الیبوریٹ کیا گیا ہے، کہا گیا کہ دوزخ کا ایک کانٹے دار درخت ہے جو بہت کڑوا، بہت بدبودار اور آگ سے زیادہ گرم ہوگا. اللہ اکبر کبیر. تو پھر ظاہر سی بات ہے، آپ سوچیں کہ کیا افیکٹ ہوگا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کھول کے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک کو دور کرے گا. اب پیچھے دیکھیں ایک کے بعد ایک چیز ہے نا. ناصبہ، محنت تو کر لیا نا، عامل وہ ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے. کیسا؟ ناصبہ، ایسی محنت کرنے والی کی بات کی گئی ہے جو کہ مصیبتیں جھیلنے والی ہوں.
اور کس آگ میں پھینکا جائے گا اسے؟ جو بڑکتی ہوئی ہوگی، دہکتی ہوئی ہوگی، جلتی ہوئی ہوگی۔ اور آنیا، پانی کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ کیسا پانی ہوگا؟ ٹھیک ہے، پلائے جائیں گے ایک چشمے سے کھولتے ہوا پانی کو، جو سخت کھولتا ہوا پانی ہو نا، گرما گرم، اور اس کو بھی ہم ایلیبریٹ نہیں کر سکتے، گرما گرم کو بھی جتنا مرضی اسے انٹینس ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں، تو کھولتے ہوئے پانی یا سخت کھولتے ہوئے سے مزید کچھ بھی اسے چینج نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہے بتایا گیا ہے، یہ سچویشن بتائی گئی کہ اہل دوزخ کا حال کیا ہوگا۔ تو قیامت کے روز بہت سے چہرے جو ہے پیچھے جب بتایا گیا ہے ذلیل ہوں گے، کیوں؟ ہیبت سے، ہولناکیوں سے ذلیل ہو جائیں گے، خائف ہو جائیں گے، خستہ حال، تھکے تھکے نظر آئیں گے، اگرچہ انہوں نے دنیا میں بڑی ہی محنتیں کی ہوں گی، اور صرف بڑی نہیں، بڑی بڑی محنتیں کی ہوگی، سخت تکلیفیں اور مشقتیں اٹھائی ہوگی۔ ایسے تو نہیں تھکتا ہے انسان، نون سواد با، ایسے عام تھکنا نہیں ہے، نارمل تھکنا نہیں، جو مشقتیں اٹھا اٹھا کر تھکنا ہوتا ہے وہ، لیکن حق پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب برباد ہو جائے۔ دنیا میں بھی تکلیفیں اٹھائی اور آخرت میں بھی پھر مصیبت میں ہی رہنا ہے۔ دنیا کا بھی اور آخرت دونوں کا جو خسارہ ہے، اگر ہم سورۃ الحج کی آیتوں میں بھی اس طرح کا ریفرنس ملتا ہے مفہوم کی اس طرح سے کہ اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی جو صریح خسارہ ہے، صریح ہوتا ہے نا، واضح کھلا ہوا۔ تو بتایا کیا جا رہا ہے کہ آخرت کے عذاب کے جو آثار ہیں نا، ان کو دیکھ کے چہرے عجیب بدحواس ہو جائیں گے، پھر ان کو منہ کے بل جو ہے دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ القمر میں، سورۃ القمر میں اس کا ریفرنسز بھی ملتے ہیں کہ اس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ جو ہے نا، اس کے لگنے کا مزہ چکھو۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، آگے مزید النمل میں، اور جو لوگ برائی لے کر آئیں گے وہ اوندے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ ومن جاء بالسیئہ فکبت وجوہہم فی النار، ان سے کہا جائے گا تمہیں وہی بدلہ مل رہا ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے، حال تجزون الا ما کنتم تعملون۔ یہ جہنم کی جو گرمی ہے، جو ہیٹ ہے، اس کی وجہ سے ان کو اتنی سخت پیاس لگے گی نا، پیاس پیاس پکاریں گے، تو ان کو کیا پلایا جائے گا؟ کھولتے ہوئے چشمے کا پانی، جس کو پیتے ہی نا ہونٹ جل جائیں گے، اور آتے جو اندر ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں گے۔ پھر ان کے دوبارہ ان کے لپس، ان کے جو ہونٹ ہیں، ان کی انٹسٹائنز ہیں، جو بھی ہونٹ ہیں ان کی آنتیں، لپس اور انٹسٹائنز کو ٹھیک کر دیا جائے، وہ پھر پیاس پیاس پکاریں گے، تو وہی کھولتے ہوئے پانی کا چشمہ دوبارہ سے ان کے لیے ہوگا۔ وہ ہمیشہ اسی طرح کے عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ وہاں ان کو کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ دریغ، اس کو تو جتنا مرضی ڈیفائن کر لیں، مزید ہی خوف آتا جاتا ہے۔ وہ دریغ کیا ہے؟ جو آگ کا ایک خار دار درخت ہوگا، ایک تو درخت ہے ہی ہے نا کانٹے دار، اوپر سے آگ کا ایک خار دار درخت ہے۔ یہ بدترین اور نہایت برا کھانا ہوگا، جو نہ بدن کو بڑھائے گا، کوئی انرجی پرووائڈ نہیں کرے گا، نہ بھوک دور کرے گا، نہ توانائی پہنچائے گا۔ کھانے کا مقصد ہی بیسیکلی کیا ہے؟ آپ اس سے، اس کے نیوٹرینٹس سے، آپ اس غذا سے، مطلب آپ اپنے آپ کی سیٹسفیکشن کرتے ہو، آپ کے جسم میں انرجی اس کھانے کی وجہ سے آتی ہے، تو یہ سب کچھ تو کچھ بھی نہیں ہونا اس سے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ جو ہے نا، اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ روز قیامت باہمر مسلمانوں کا حال اور ان کا صلہ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جگہ جگہ پہلے بتاتے ہیں کافرین کے ساتھ کیا ہوگا، پھر مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا یہ اکرام ہوگا، تمہیں یہ کچھ ملے گا۔ اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، کس وجہ سے؟ اپنی کوششوں پر، جیسے انہوں نے اعمال کیے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، چہرے جو فریش ہوں گے، جو تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے اعمال سے خوش ہوں گے، اور کہاں ہوں گے؟ بلند باغوں میں ہوں گے، جہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، یہاں پر کوئی لغو بات وہ نہیں سنیں گے۔ ان کے لیے وہاں کیا ہوگا؟ پیچھے ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں، دیکھیں، تسقی من عین آنیہ، اور آگے ان کے لیے کیا ہے؟ فیہا عین جاریہ، وہ پیچھے لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور آگے ان کے لیے چشمہ جاری، ایک رواں چشمہ ہوگا، فیہا سرور مرفوعہ، جس میں کیا لگی ہوں گی؟ ان کے لیے مسندیں لگی ہوں گی بلند۔ ایک تو بہتا ہوا چشمہ ہوگا، اور یہ جو بلند مسندیں ہیں، ان کو آسان لفظوں میں کہیں ہم تو اونچے تخت ہوں گے، اور اکواب موضوعہ، وہاں پیالے رکھے ہوں گے ان کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے آب خورے سے ہوتے ہیں، اور کیسے؟ کتار سے رکھے ہوئے ہوں گے، بالکل ایک سیکوینس ترتیب سے،
اور वनमारी को मसफूफा, और उनके लिए क्या, कालीन बिछे हुए होंगे। नाइमा, जो पीछे हमने पढ़ा, नाइमा आपके सामने नून आइन मीम से है। खुश, फ्रेश, तरोताजा, आसूदा जिंदगी वाली प्लेजेंट उस पर्सन को देख के फील होगी। ठीक है। सुरुरुन, ये वाहद मैंने आपको बताया इसकी शरीर है। ठीक है। आगे फिर यहाँ सुरुरुन इसकी वाहद शरीर है। ठीक है। उसके बाद अखवाब, अखवाब जो है ये पानी पीने के बर्तन को बेसिकली कहा जाता है। वो किसी भी फॉर्म में हो, बस ये समझ लें कि पानी पीने का बर्तन है। क्योंकि जन्नत की तो चीजें इतनी खूबसूरत है ना, आप जितना मर्जी चाहे ना डिस्क्राइब कर लें, आप कर नहीं सकते। तो रखे हुए होंगे, रखने से, वाव दौर आइन, रखने से बताया गया है। और जो तकिए होंगे कैसे होंगे, तकिए इनको समझ लें, गद्दे समझ लें या बिछोने समझ लें। ठीक है। वो आपके सामने सफ दर सफ होंगे। फिर आगे वज़राबीयु मबसूसा, और कैसे कालीन होंगे, बिछे हुए होंगे। कालीन जो है बिछे हुए होंगे और फैले हुए, जैसे मुंतशिर होता है ना, ऐसे। और आफालास फिर हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा, पहले इसको देखते हैं। मुजरिमों का हाल आपने आयत में पिछली में सुना, नाफरमानों का हाल भी हमने देख लिया। इन आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेक लोगों के अहवाल और उनके इनाम का तज़किरा फरमाया कि उस दिन बहुत से चेहरे तरोताज़ा होंगे, मसरूर होंगे। उन्होंने दुनिया में अच्छे अमाल किए होंगे, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अताअत की होगी, कहा होगा समिअना व अताअना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन पे अजर ज़ाया नहीं करेगा। तो मोमिनों के इकराम की बात हो रही थी कि उन्होंने अपनी कोशिशें चूंकि हक के लिए की होंगी, तो क़यामत के रोज उनका सिला, उनका समर और उनका इनाम देखेंगे तो वो खुश होंगे। क्योंकि वो कैसी जगहों पर होंगे, आली मर्तबा, बुलंद मुकामात वाली जो जन्नत है, वहाँ के महल्लात हैं और बाला खानों में वो होंगे। जहां पर कैसी, अब ये देखिए कैसी पीसफुल सिचुएशन है ना, कि सुकून और इत्मीनान का ये आलम होगा कि उनके कानों में किसी किस्म की कोई लग़व और बेहुदा बात नहीं पड़ेगी। ला यस्माऊन फीहा लगवन इल्ला सलामा, वहां क्या होगा, वहां वो सिर्फ सलामती की बात सुनेंगे और कोई लग़व बात नहीं सुनेंगे। फिर मजीद सूरतुल वाक़िया में भी इससे रेलिवेंट आयात आती हैं। ला यस्माऊन फीहा लगवन वला तासीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, वहाँ कोई लग़व बात नहीं सुनेंगे और ना गुनाह की बात, सिर्फ सलाम ही सलाम की आवाज होगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वो मंजर अता फरमाए इंशाल्लाह। फिर फरमाया कि जन्नत में साफो शफाफ पानी के बहते हुए चश्मे होंगे और बुलंदो बाला तख्त होंगे। ठीक है। और चश्मों के करीब, सुभान अल्लाह, नहायत करीने और सलीके से रखे हुए ग्लास होंगे। ये जो पीने के लिए जैसे भी बर्तन हैं उनके बारे में फिर बताया। फिर कतारों में, कतार में लगे हुए नरमो लतीफ रेशमी गद्दे होंगे, जिसे आसान लफ्जों में हम कर देना, गद्दे होंगे। और आगे जो है वज़राबी मबसूसा, और कैसे कालीन पहने होंगे, नफीस का जो है कालीन, जो कारपेट इंतहाई, आपने कभी देखा, कभी गौर किया हो कि स्पेशली लोग हर जगह से कारपेट नहीं खरीदते, ये जो कालीन हो, कारपेट हो, सज्जादा हो, इसके लिए वो खास एक तलाश करते हैं कि कहाँ का बना हुआ बेहतरीन हो, तो वो खरीदें। तो ये बाकायदा फिर सिंपली कालीन कह के बात खत्म नहीं कर देगी, नफीस कालीन की बात की, और वो फैले हुए होंगे। आप देखें ना, किसी को भी हमने स्पेशल बनाना हो तो हम उसको रेड कारपेट उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि कैसी खूबसूरत वो समा होंगे। ये है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं, यहाँ नंबर 16 तक नेमतों का जिक्र है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं ये है वो नेमतें, ये है वो एजाज और इकराम जो क़यामत के रोज अहले ईमान और अल्लाह के फरमाबरदार बंदों को मिलेंगे। ये इसलिए उनके चेहरे फरहत और खुशी से चमक रहे होंगे, दलील होगी इस बात की कि ये लोग खुश हैं जो कुछ इनको मिला। फिर आगे देखें, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, क्या बताया गया है जी, क्या ये नहीं, ऊंट को नहीं देखते कि वो कैसा अजीब पैदा किया गया है, व इलस समाई कैफ रुफिकत, और ये नहीं देखते आसमान को कि कैसा बुलंद किया गया है, और कैसे जो है वो पहाड़ जो है वो खड़े किए गए हैं, और जमीन को किस तरह से बिछाया गया है। डिड दे एवर नोटिस अबाउट इट। इबल जो होता है ना, ऊंट है, ये चीज जो है इल अल इबिली, ये जो है इसम जिन्स है, ये जो है ना, दोनों वाहिद और जमा दोनों के लिए ही इस्तेमाल होता है। अब ये नुसिबत है, अब आपके पास तो पहाड़ों को देखिए जरा, पहाड़ कैसे जो है खड़े किए गए हैं, फिर बुलंद कर दिए गए हैं, कितने हाई राइज होते हैं। फिर सुतहत, कैसे बिछाई गई है, सीन तोहा से।
تو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چار چیزوں کا ذکر فرمایا، اور قرآن کے مخاطب عربوں کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا بتایا؟ اونٹوں کے بارے میں سب سے پہلے، پھر آسمان، پھر پہاڑ، اور پھر زمین، چاروں چیزیں ہو گئی۔ اب ایک عرب جو ہوتا تھا، بدوی عرب، جب اپنے اونٹ پر سوار ہو کر نکلتا تھا تو زمین اس کے نیچے ہوتی تھی اور آسمان اس کے اوپر ہوتا تھا، پہاڑ اس کے دائیں بائیں اور سامنے ہوتے تھے، اور وہ خود اونٹ پر سوار ہوتا تھا۔ اونٹ ہی عربوں کا عزیز ترین مال ہوا کرتا تھا، جو انہیں بہت محبوب تھا، کیونکہ ان کی تمام ضروریات زندگی اسی سے وابستہ تھیں۔ تو وہ اس کا گوشت بھی کھاتے تھے، اس کا دودھ بھی پیتے تھے، اسی پر سامان لاتے تھے اور سواری کرتے تھے۔ اور اونٹ کے اندر ایک یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ لمبی گردن ہونے کی وجہ سے درختوں کے جو ہے پتے کھا کر بھی گزارا کر لیتا ہے۔ اگر صحرا میں کئی روز تک ڈیزرٹ میں اس کو پانی نہ ملے نا، تب بھی یہ گزارا کر لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل عرب کو ان چیزوں کی طرف غور و فکر کی دعوت دی کہ اگرچہ تمام جو یہ جو موجودات عالم ہیں، جو بھی دنیا ہے پوری کی پوری، اس کی جو قدرت کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو خالق ہونا ہر چیز پہ دلالت کر، کہ ان کا کوئی خالق ہے، ان چار چیزوں کی طرف یہ نظر تو ڈالیں، ان پہ غور و فکر تو کریں۔ جو پیچھے چار چیزیں ہم نے، یہ الابل آ گیا، السماء آ گیا، جبال آ گیا، پھر ارض آ گئی، ان کے اوپر نظر ڈالیں، ان پہ غور و فکر کریں۔ ان میں سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حسن خلاقیت پر مبنی ہے، دلالت کر رہی ہے، بتا رہی ہے، کنونس کر رہی ہے انسان کو۔ اونٹ ہی کو دیکھ لیں کہ کیسی عجیب و غریب اس کی حیت ہے، کیسا عظیم سا اس کا جو اس کی باڈی ہے، اس کی فزیک ہے، اور اس کے باوجود کس قدر مضبوط اور قوی ہے، کتنا سٹرونگ ہے، کہ باوجود مطلب ان سب چیزوں کے کہ اس کی لمبی نیک ہے اور دیکھنے میں ہمیں بظاہر ہاتھی جیسا تھوڑی فیل ہوتا ہے، لیکن کتنی آسانی سے وہ پورا کا پورا بوجھ جتنا اس کے اوپر ڈالا جائے وہ لدوا لیتا ہے، اور ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ نہایت فرمانبرداری سے چل پڑتا ہے۔ آپ دیکھا ہے اکثر جو ہے کیمل رائڈنگ کرتے ہیں بچے، کیمل پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا انہوں نے آسمانوں کو دیکھا ہے؟ کیا یہ غور کرتے ہیں یا آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کسی ستون اور سہارے کے بغیر کس طرح بلند کیا ہے؟ جبکہ ہم تو اپنے میپس کی جو پلاننگ کرتے ہیں تو ہم اپنے چھتے بنانے کے لیے اس سے پہلے پلرز بناتے ہیں، ہمارے پاس جو پلرز ہیں اس کے بغیر تو چھت بھی نہ بن سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بغیر پلرز کے کریٹ کیا ہے، نیچے کوئی ستون نہیں ہے اس کے، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کس قدر بلند ہے یہ آسمان، اور نیچے اس کے کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاند ستاروں سے مزین کر دیا یہ کائنات، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ پہاڑوں کو دیکھو کہ زمین پر کس طرح جمے ہوئے ہیں، کیسے پہاڑ ہیں نا، کیسے سٹرونگ ترین ہوتے ہیں یہ پہاڑ، آپ کے سامنے کتنے بڑے ہیوج ہوتے ہیں، کئی کا تو ایک ریکارڈ ہے کہ اتنے ہائی ہیں، اتنا اس کا رقبہ وغیرہ، یہ اتنی اس کی ہائٹ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جمایا تو جمے خود سے، تمہارے وجود میں آنے سے ہے، تو بلندر والا ہونے کے باوجود ذرا بھی ادھر ادھر نہیں جھکتے، کتنے بلند ہیں پھر بھی ادھر ادھر نہیں جھکتے۔ پھر ان میں سے کیسے کیسے منرل نکلتے ہیں، کیسے کیسے واٹر فالز ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں زمین پہ نظر ڈالو، الارض کیف سطحها، زمین کے اوپر نظر ڈالو، کس طرح سے بچھا دی گئی، اسموتھ کر دی گئی، اسموتھ نہ ہوتے تو تم تو ہر وقت گھومتے پھرتے اوپر، بیلنس میں ہی نہ رہتے۔ تو یہ سب ایسے دلائل قدرت ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا کے پوچھ رہے ہیں، اور ہر شخص ہم میں سے every one of us is experience these things we are observing every day and night every single moment، کہ ہم ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا آسمان بنایا نا، کیسے پہاڑ بنائے ہیں، اور کیسی جو ہے زمین بچھائی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قادر ہے اس کو کہ ان کو بالکل روئی کی طرح بنا دے جب قیامت آنی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت پہ سوچتا نہیں ہے نا کہ کیا ہی خوبصورت چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی، ٹھیک ہے، اور ان کو کریٹ کرنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی انسان یہ سارا کچھ سوچ کر ایمان نہیں لاتا نا، تو یہ پھر اس انسان کی اپنی بد نصیبی۔ اس کے بعد ہمارا جو لاسٹ پارٹ ہے، فذکر انما انت مذکر، نصیحت کیجئے ان کو، بے شک آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہی ہے، نہیں ہے آپ ان پر کیا، آپ ان پر حاکم نہیں ہیں، یو آر ناٹ ریسپانسبل آف دوز پیپل، آپ ان پہ حاکم نہیں ہے کہ آپ ان پہ زبردستی کریں۔ جو بھی کوئی روگردانی کرتا ہے، وہ موڑتا ہے، تو کیا اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا، فَيُعَذِّبُهُ، تو عذاب دے گا اسے اللہ سبحانہ وتعالی۔ مطلب اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں بے شک ان لوگوں نے ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ہم جانا کدھر ہے، اور تو کوئی فرار گاہ ہے ہی نہیں۔
ان لوگوں نے لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے، ثم ان علینا حسابا، ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا۔ بے شک کس کے ذمہ ہے؟ اس میں بالکل کوئی بھی دوسری بات ہی نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمہ ہی ہے ہر ایک سے حساب لینا کہ وہ کر کے کیا آیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں مسیطر، یہ داروغہ یہاں لکھا گیا، ذمہ دار، اب نگران بھی کہہ سکتے ہیں آسانی کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے آگے بات آ رہی ہے ایابہم، تو ایابہم جو ہے تو تھوڑا سا ڈفرینٹ نیا ہے، حمزہ با با، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا یا واپس آ جانا، ٹھیک ہے۔ اب ان ساری آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان سے ایڈریس کیا گیا کہ جب یہ لوگ اتنے واضح کرسٹل کلیئر دلائل دیکھ کر بھی غور نہیں کرتے، تو آپ ان منکرین حق جو کہ مکذبین بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، ان کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہو، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ تو ان کو نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ آپ نصیحت کرنے اور سمجھانے ہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اگر یہ نہیں سمجھتے تو آپ زبردستی ان کے دلوں میں ایمان پیدا نہیں کر سکتے، اور یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور نہ انہیں ایمان لانے پر مجبور کر سکتے ہیں، ان کے دلوں کو آپ بدل نہیں سکتے، یہ کام تو مقلب القلوب کا ہے۔ البتہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام سے جو ہے اعتراض کرے گا، اعراض برتے گا، روگردانی کرے گا اور کفر اور شرک پر قائم رہے گا، تو قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا عذاب دیں گے، اللہم اجرنا من النار۔ اس دن کوئی کافر اور منکر اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکے گا، تو ان سب کو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا، اور ان سے ان کی بدعمالیوں کا حساب لینا ہماری ہی ذمہ ہے۔ لہذا کوئی کافر اور مجرم ہماری گرفت اور ہمارے حساب سے نہیں بچ سکتا، اور نہ کوئی مجرم ہمارے عذاب سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آخر میں بس یہی دعا کرتے ہیں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔